असलामुअलैकुम। दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान के प्रोमिनेंट और रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, टीवी एंकर, पॉलिटिकल कमेंटेटर जनाब करण थापर साहब ने, जिनके हवाले से गुज़श्ता 24-36 घंटों में पाकिस्तान में एक अजीबो गरीब किस्म की बहस हो रही है कि उन्होंने और रऊफ़ हसन ने मिलके पाकिस्तान की रियासत, हुकूमत, निज़ाम और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक साजिश की। इस सूरत हाल पे रिएक्ट करते हुए करण थापर ने ये कहा है, दे हैव गॉन बॉन्कर्स। साथ ही उन्होंने कहा है, दे हैव लॉस्ट ऑल ग्रिप ऑन रैशनैलिटी। मतलब यह है कि अकल, लॉजिक, मंतक के ऊपर से बिल्कुल उनकी जो गिरफ्त है पाकिस्तान की वो ख़त्म हो चुकी है। इन अदर वर्ड्स है कि पाकिस्तानी निज़ाम जो है वो पागल हो चुका है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों उन्होंने ऐसा कहा है, और मैं इसके हवाले से बहुत सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करूँगा। बल्कि मैं कहूँगा कि आज के मेरे इस वीलॉग की थीम ही यही है कि दे हैव गॉन बॉन्कर्स। पाकिस्तानी जो सिस्टम है उसमें कोई मंतक, लॉजिक, रैशनैलिटी, अक्ल की कोई चीज़ हमें दूर पार से नज़र नहीं आ रही। अदालतों के फैसले देखें, FIRs देखें, सोशल मीडिया पे हमले देखें, इंटरनेट को बंद करने की इनकी कोशिश देखें, इन तमाम चीज़ों के अंदर आपको यही एक ज़हनी इंतशार जो है वो नज़र आता है। लेकिन इस वक्त जो डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं, मैं एक एक करके बहुत ही क्विकली एक ओवरव्यू आपके सामने रख दूँ। एक तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हूँ जब मैं अलीमा खान साहिबा, इमरान खान की हमशीरा का मैंने एक टुकड़ा, एक शॉट देखा जिसमें खासी परेशान और घबराई हुई आवाज़ में उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये खबर मिली है कि एक फैसला हो गया है, एक एग्रीमेंट एक तरह से हो गया है, एक तरह से, कि इमरान खान को एलिमिनेट करना है। इसका क्या मतलब है? इमरान खान को सियासी तौर पे एलिमिनेट करना है, इमरान खान की ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर देनी है? इसके हवाले से एक फ़ैसला हो चुका है। मैं इस पे भी कुछ कमेंट करूँगा। इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के लिए, जो वो अब उसके कैंडिडेट हो चुके हैं फॉर्मली, जिस पे तमाम लोग अपना कमेंट कर चुके हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस क्या सिर्फ चांसलर बनने में है, या उस कैंपेन के अंदर भी है, और उसके रास्ते में किस किस्म के चैलेंजेस हैं, कि भी एक इशू मेरे सामने है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को, जहां जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक्स के हवाले से प्रोसीडिंग चला रहे थे और उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान की सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट और इदारों को बांध के रख दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो जस्टिस जनाब नईम अफान साहब ने और जस्टिस अमीनुद्दीन ने आज ही के दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तमाम तर प्रोसीडिंग्स को रोक दिया है। इसको भी लॉजिक और रैशनैलिटी की कसौटी पे हम देखेंगे। इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इसकी वीडियोस को अगर पसंद आती है तो लाइक करें, उन्हें शेयर करें, इसकी बहस और इसके कमेंट्स में हिस्सा लें। इन तमाम चीज़ों से चौधरी निज़ामुद्दीन के जो इरादे हैं बंद करने के, हमारी आवाज़ उसको रोकने में, उसका मुकाबला करने में किसी हद तक मदद मिलती है। अब चलते हैं हम डेवलपमेंट्स की तरफ एक एक करके। लेकिन सबसे पहले आपको अलीमा खान साहिबा, इमरान खान की हमशीरा का अब से चंद घंटे पहले का एक शॉर्ट और टुकड़ा, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आज के दिन का टुकड़ा है, अब से चंद घंटे पहले का टुकड़ा है, जब वो बहुत ही घबराई हुई, परेशान आवाज़ के अंदर ये कहती हैं, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन भी है, वो ये समझती हैं, वो कहती हैं कि पता चला है कि एक फैसला हो गया है कि इमरान खान को एलिमिनेट करना है। सबसे पहले ये टुकड़ा आप चंद सेकंड का है, ये आप सुन लें। हमें ये भी इत्तला मिल रही है कि इमरान खान को एलिमिनेट करने का फैसला हुआ। अगर ये मकसद ये है कि जल्दी से अलकादर में कन्विक्ट करें और 3 महीने इनको जेल में रखें, क्या इमरान खान को इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको ये एलिमिनेट कर दें, उनको ये ख़त्म कर दें? हम अब इस चीज़ के लिए, आपको मैं ये बता रही हूँ, हम अकेले ही बैठ जाएंगे सड़क के ऊपर जाकर, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब आप ये टुकड़ा सुनते हैं और आप क्लियरली ये सुनते हैं कि अलीमा खान ये कहती हैं कि इमरान खान को एलिमिनेट करने का फैसला हो चुका है। एलिमिनेट करने का क्या मतलब है? कि इमरान खान को सियासी तौर पे एलिमिनेट करना है, या इमरान खान को ज़िंदगी से ही महरूम कर देना है, कत्ल कर देना है? इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है। अगर आप ये देखें कि गुज़श्ता 28 महीने के अंदर ये जो रजीम है, जो पहले शरीफ जरदारी बाजवा रजीम था और अब शरीफ जरदारी आसिम रजीम है, इसने हर तरह की कोशिश की है। इमरान खान के ऊपर अंदाज़न 200 के करीब केसेस बनाए गए, उसमें संगीन किस्म की करप्शन के भी केसेस हैं, उसमें सरकारी गाड़ियाँ लेने के, गाड़ियाँ तो नहीं है, उसमें घड़ियाँ लेने के, तोहफे ले लेने के, तोशाखाने का भी केस है, उसके अंदर अपनी ही बीवी के साथ नाजायज़ तौर पर गैर इस्लामी शादी करने का भी केस है, पाकिस्तान की रियासत से गद्दारी करने का भी केस है, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ करने का भी केस है, हर किस्म का केस, अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का केस है, हर किस्म का अदालतों से कंटेम्प्ट करने का भी केस है।
لیکن 28 مہینے کی تمام تگ و دو کے بعد یہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں، اور جس طرح سے ہائی کورٹس پہ جا کے ان کے کیسز پگھل جاتے ہیں، اس طرح سے ان کے کیسز پگھل جاتے ہیں جس طرح سے سورج کی روشنی کے سامنے مکھن یا برف جو ہے وہ پگھل جاتے ہیں. اور وہ پگھلتے اس لیے ہیں کہ جو کرن تھاپر کی اسٹیٹمنٹ جو میں نے کہا نا، اس کو تھیم رکھیں کہ دے ہیو گون بونکرز، دے ہیو لاسٹ آل ریشنلٹی. تو چونکہ ان کے کیسز ریشنل بنیاد کے اوپر لاجک پہ بنے ہی نہیں ہوتے، اپنا زور لگا کے اینٹی ٹیرر کورٹ سے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سے یہ فیصلہ تو کروا لیتے ہیں. لیکن جب ہائی کورٹس ایک ڈفرنٹ لیول آف ریشنلٹی کے اوپر ان کو ایک ڈفرنٹ لینز اور اسکروٹنی اس پہ وہ اپلائی کرتی ہیں ہائی کورٹس قانون کی، کہ کیس کیسے بنا ہے، یہ کس قسم کا الزام ہے، اس میں کتنی منطق ہے، کتنی لاجک ہے، تو وہ کیسز جو ہیں وہ کولیپس کر جاتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان کا پرنسپل سٹینڈ، اور اس کے بعد گزشتہ چند ہفتوں میں 12-13 جولائی کا سپریم کورٹ پاکستان کا میجورٹی ڈیسیجن، جہاں 8 جج صاحبان نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اتفاق نہیں کیا. اور یہ بات واضح ہو گئی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کے اندر آئسولیٹ ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے شریف زرداری عاصم رجیم کی خواہشات کو پورا کرنے میں اب ان کی ایبلٹیز جو ہیں وہ بڑی محدود ہیں، ان کی کیپیسٹیز لمٹ ہو چکی ہیں. اب اسی کانٹیکس کے اندر انہوں نے جنرل فیض والا کیس نکالا ہے، جس میں ایک کلیئر ان کی ریئلائزیشن یہ ہے کہ عمران خان کی کوئی کنوکشن ہمیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ سے نہیں مل سکتی. یہ ایک لاسٹ ڈچ ڈیسپریٹ ایفرٹ ہے، جہاں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ایک فوجی مقدمے، فوجی عدالت کے سامنے لایا جائے اور وہاں سے ایک کنوکشن جو ہے وہ آبٹین کر لی جائے. لیکن وہاں پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ فوجی عدالت سے بھی ایک کنوکشن حاصل کر لیتے ہیں، کہ جنرل فیض سے کوئی اسٹیٹمنٹ حاصل بھی کر لیتے ہیں، اس میں فارمر فرسٹ لیڈی بشرا بی بی کو انوالو کر بھی لیتے ہیں، تو الٹیمیٹلی عمران خان کے وکلا اسے ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے سامنے چیلنج کریں گے، اور وہاں ان کی ریشنلٹی جو ہے وہ ایک بار پھر مکھن کی طرح یا برف کی طرح پگھل جائے گی. اس لیے علیمہ جب یہ کہتی ہیں کہ انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنا ہے، تو اس میں خطرے کی ایک بہت بات ہے، کیونکہ یہ اب ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنی ڈیسپریشن میں سب کچھ کر لیا ہے. یہ جو کچھ کرتے ہیں، چونکہ یہ ہیں ہی irrational، یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کے بعد وہ چیز جا کے سٹک ہو جاتی ہے. تو علیمہ کی بات میں مجھے بہت زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. لہٰذا میں چلتا ہوں ہندوستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ اور ان کے پولیٹیکل کامنٹیٹر، ٹی وی اینکر پرسن جناب کرن تھاپر صاحب کے کامنٹ کی طرف کہ دے ہیو گون بونکرز پاکستان کے حوالے سے، دے ہیو لاسٹ آل دے گرپ آن ریشنلٹی، منطق، لاجک، عقل سے بالکل عاری ہو چکے ہیں، فارغ ہو چکے ہیں. یہ دیکھیے کہ یہ دی وائر کی ایک میجر سٹوری ہے. وائر ہندوستان کی ایک بہت ہی پریسٹیجیس آن لائن پبلیکیشن ہے، جسے سدھارت بارادراجن نے قائم کیا تھا، اور کرن تھاپر وائر کے ساتھ ہی 2017 سے اپنے ٹی وی پروگرام کرتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ، بی جے پی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کرن تھاپر کے بہت خلاف ہے، اور گزشتہ کئی برس کرن تھاپر نے ہندوستان سے اور دبئی کے درمیان میں اپنا وقت گزارا ہے. وہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے یا قانونی ریزنز کی وجہ سے اکثر ہندوستان سے باہر ہی دیکھے گئے ہیں. بہرحال کرن تھاپر صاحب نے یہ جو ریئیکٹ کیا ہے، وہ انہوں نے وہ جو رؤف حسن صاحب کے حوالے سے جو سٹوری چل رہی ہے، جہاں پہ الزام یہ ہے کہ رؤف حسن اور کرن تھاپر مل کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ریاست پاکستان کے خلاف سازش کر رہے تھے. اور اس حوالے سے نہ صرف یہ جو وائر کی اگر آپ سٹوری دیکھتے ہیں، تو وائر کی سٹوری نے بار بار ریفر کیا ہے پاکستان کے انگریزی کے اخبارات، دی ٹریبیون کے اندر فار انسٹنس، جس طرح کی ایکسپریس ٹریبیون کا اخبار، اس میں جو سٹوریز لگائی گئی ہیں. اور وائر نے بہت حیرانگی اور پریشانی سے دیکھا ہے کہ پاکستان کی منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ چیز لگائی گئی. یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. آج تک میرے ذہن میں یہ تھا کہ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی جو ویب سائٹ ہے، وہ بالکل سرکار کے یا ریاست کے یا میکینزم یا ایڈمنسٹریٹو قسم کی جو حکومت کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اتنے خالصتاً ننگے سیاسی مقصد کے لیے اگر منسٹری آف انفارمیشن کی ویب سائٹ کا استعمال ہوگا، یہ بھی میں نے ایک نئی صورتحال دیکھی ہے. لیکن کرن تھاپر نے جس ریشنلٹی کو ایکسپوز کیا ہے، اس سے پہلے میں ایک اور بڑی تکلیف دہ، چپتی ہوئی لیکن بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے حوالے سے کچھ اسکرین شیئرنگ بھی میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. ابھی میں جب جہاز سے واپس آ رہا تھا، برسل سے فلائی کرتا ہوا یہاں واشنگٹن میں، تو ایک بار پھر میں کتاب پڑھ رہا تھا، ایمپائر سنس تیمرلین. یہ پروفیسر جان ڈاون کی کتاب ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے. اس کتاب میں ایک جگہ پہ میں نے ایک ٹکڑا دیکھا، پہلے بھی دیکھا تھا، دوبارہ دیکھا، دوبارہ بھی اتنی ہی تکلیف ہوئی جتنی پہلی دفعہ اس کو پڑھ کے ہوئی تھی. بہت بڑے دنیا کے ایک سوشالوجسٹ گزرے ہیں، جرمن سوشالوجسٹ میکس ویبر. ہر وہ شخص جس نے بیوروکریسی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا ہے، وہ میکس ویبر کے آئیڈیاز سے واقف ہے. کہنے میں وہ سوشالوجسٹ تھے، لیکن در حقیقت وہ ایک تھنکر اور فلاسفر تھے، اور ان کی 20ویں صدی کے شروع میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے.
میکس ویبر جو ہیں انہوں نے 20ویں صدی کے شروع میں ایک کامنٹ کیا، جو کامنٹ پروفیسر جان ڈارون نے اپنی کتاب میں کوٹ کیا ہے، اور میں آپ کو اسکرین پہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو ویسٹرن کیپٹلزم ہے اور جو ویسٹرن مٹیریل پروگرس ہے، اس میں دو ایلیمنٹس ہیں۔ ایک چیز ہے ریشنالٹی، دوسری ہے پرو ایکٹیویٹی۔ پھر باقی سویلائزیشنز اس قسم کی میٹیریل سویلائزیشن اس قسم کی پروگرس کیوں پیدا نہیں کر سکیں؟ اس میں میکس ویبر کا ایک خیال تھا کہ جو چائنیز سویلائزیشن ہے اس کی فلسفی ریشنل تو ہے، لیکن اس میں ایکٹیویٹی اور انیشیٹو نہیں ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں لکھا کہ مسلم تہذیب کے مسلمان جو ہیں وہ پرو ایکٹیو بہت ہیں، ایکٹیو بہت ہیں، جوش و خروش بہت زیادہ ہے، انیشیٹو بہت لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی فلسفیز جو ہیں، یہ 20ویں صدی کے شروع میں بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی ریشنالٹی نہیں ہے، منطق نہیں ہے۔ اور ہندو تہذیب کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ نہ وہ ریشنل ہے، نہ اس کے اندر ایکٹیویٹی پائی جاتی ہے۔ اب ہم گزشتہ 100 برس سے آگے آ جاتے ہیں، 20ویں صدی کے شروع میں ہمیں کلیئرلی نظر آتا ہے کہ چائنیز ریشنل سویلائزیشن جو ہے اس نے ایکٹیویٹی اور انیشیٹو لیا ہے اپنے مارکسین کمیونسٹ ریولوشن کے بعد۔ ہندوستان نے گزشتہ 50-60 برس کے اندر آزادی کے بعد ریشنالٹی میں بھی اضافہ کیا ہے اور اپنی ایکٹیویٹی میں بھی اضافہ کیا ہے، جبکہ ہم مسلمز کو جب دیکھتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے، تو علی گڑھ تحریک نے کسی حد تک ریشنالٹی اور ایکٹیویٹی پیدا کی تھی، لیکن اب جو ہم موسم اور ماحول دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں ایکٹیویٹی ہی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے، ہمیں کوئی ریشنالٹی نظر نہیں آ رہی۔ اب اسی چیز کو دیکھ لیں، یہ رؤوف حسن جو ہیں وہ ہیں ہی سیکرٹری انفارمیشن، ان کا کام ہی ہے ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا۔ ان کے اوپر یہ پورا کیس بنانا کہ انہوں نے کرن تھاپر یا رائن گرم جو ہیں انٹرسیپٹ میں جو اس وقت ہوتے تھے ان کے ساتھ بات کر لی، ان سے انفارمیشن شیئر کر لی۔ رؤوف حسن کیا کور کمانڈر ہیں، رؤوف حسن کیا ڈی جی ISI تھے، رؤوف حسن کیا پاکستان کی انٹیلیجنس یا GHQ کے اندر کسی سینسٹیو پوزیشن کے اندر کام کرتے تھے، جو اس حوالے سے اس قسم کی سٹوریز لکھی گئی ہیں۔ ایک پوائنٹ پہ جو دی وائر کی سٹوری ہے وہ بہت حیرانگی سے کوشچن ریز کرتے ہیں کہ پاکستان کی منسٹری آف انفارمیشن یہ کہتی ہے کہ یہ بھی ریویل کیا ہے سورسز نے کہ کرن تھاپر کا ایک انٹرویو بھی کہیں مارچ اپریل 2023 میں یا سو آن کرن تھاپر کے ساتھ رؤوف حسن کا انٹرویو بھی جو ہے وہ ہوا ہے۔ اور اس کے بارے میں دی وائر یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اس میں اتنا زیادہ کسی سینسٹیو سورسز کے ریویل کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ آپ ایک چند سیکنڈ کے اندر گوگل سے ریسرچ کر کے بھی یہ معلومات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب رؤوف حسن صاحب کے خلاف جو پوری چارج شیٹ بنائی گئی ہے ان کے فون سے مختلف چیزیں نکال کے، اس میں ایک الزام بھی ہے جو ایکسپریس ٹریبیون اور پاکستان کے اخباروں میں بھی ہے اور منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کی ویب سائٹ کے اوپر بھی ہے، کہ رانا بینرجی جو ہندوستان کے را کے ایک افسر رہے ہیں، سیکرٹری ٹو را رہے ہیں، ان کا ایک انٹرویو جو ہے وہ کرن تھاپر نے رؤوف حسن صاحب کے ساتھ شیئر کیا، جس کے اندر رانا بینرجی نے یہ کہا کہ ہندوستان جو جنرل عاصم منیر ہیں ان کا ہندوستان کی طرف ایک زیادہ ہارڈ لائن قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ یہ بھی اتنی 2% کی انفارمیشن ہے کہ آپ کسی بھی اگر ہندوستان جب جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے اس سے پہلے اور اس کے بعد بے تحاشا دفعہ آپ کو ہندوستانی اخبارات کے اندر یہ کامنٹ مل جائے گا کہ جنرل عاصم منیر DG MI تھے جب یہ چیز ہوئی، DG MI تھے تو یہ ہوا، DG ISI تھے تو یہ ہوا، اور ان کا ہندوستان کے بارے میں ایک زیادہ سخت قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ یہ کامنٹ ہندوستان میں چھپتے رہے ہیں، اس کی کسی قسم کی 2% کی بھی ویلیو نہیں ہے جس طرح سے اس کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا۔ اور یہ بینرجی، رانا بینرجی کون ہے جن کو اتنا زیادہ کوٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ سیکرٹری ٹو را ضرور ہے، لیکن یہ پاکستان ڈیسک کے اوپر کام کرتے رہے اور یہ کالم بھی لکھتے ہیں بہت زیادہ۔ میں ابھی ایک rediff.com کا کالم آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو جنرل عاصم منیر کے ہی حوالے سے ہے، بڑا ریشنل لاجیکل آرگومنٹ ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مئی 9 2023 کے واقعات کے بعد پہلی دفعہ جنرل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے پاکستانی فوج کی طاقت جو ہے اس کا جو کنٹرول ہے وہ انہوں نے سنبھال لیا ہے، اور اس سے پہلے ان کا کنٹرول جو ہے وہ خاصا غیر یقینی اور انسرٹن قسم کا تھا۔ یہ وہی لاجک ہے، یہ وہی انالیسس ہے جو درجنوں دفعہ میں نے اس ویلاگ کے اندر اسکرین کے اوپر دہرایا ہے۔ اب یہ جو رؤوف حسن، کرن تھاپر، رانا بینرجی کی پوری کہانی اور چارج شیٹ بنائی گئی ہے، اس پوری کہانی کو ریشنالٹی، لاجک اور منطق کی کسوٹی اور یارڈ سٹک کے اوپر ذرا پرکھیں۔ ایک پاکستانی جرنلسٹ ہیں جن کا ٹویٹ میں بھی آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں، محمد عمیر ان کا نام ہے، جو مختلف پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ اب سے بہت گھنٹے پہلے، ایک دن پہلے، محمد عمیر نے ایک ٹویٹ کیا اردو کے اندر جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ پاکستان کے فارمر کو کمانڈر لاہور جناب جنرل شفاعت صاحب نے جب وہ کور کمانڈر لاہور تھے لندن کے اندر ایک اپارٹمنٹ خریدا، جس اپارٹمنٹ کو انہوں نے ایک ہندوستانی شہری سے خریدا،
لیکن ساتھ ہی محمد عمیر نے یہ بھی بہت عجیب بات بتائی ہے کہ اس ہندوستانی شہری نے چند مہینے پہلے ہی لندن کا وہ اپارٹمنٹ جس قیمت پہ خریدا تھا، چاہے 1 لاکھ سے لیٹ سے سپوزٹلی اگر 1 لاکھ پاؤنڈ پہ خریدا تھا یا 1 پاؤنڈ پہ خریدا تھا، تو اس سے آدھی قیمت میں جنرل شفاعت صاحب کو یہ اپارٹمنٹ انہوں نے بیچ دیا۔ جنرل شفاعت صاحب نے اس کی ایکسپلینیشن کسی اسٹیج پہ یہ بھی دی کہ اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے لندن میں انہوں نے یہ اپارٹمنٹ خریدا تھا، لیکن محمد عمیر یہ کہتے ہیں کہ جنرل شفاعت کے بیٹے نے کبھی برطانیہ میں تعلیم حاصل کی ہی نہیں ہے۔ بیٹے نے تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں کی ہے، جنرل شفاعت نے یہ اپارٹمنٹ کیوں حاصل کیا تھا، قطع نظر اس چیز کے جو بہت امپورٹنٹ ریشنل کوسچن یہاں پہ اٹھ جاتا ہے، خاص کر کے ایک ایسے وقت میں جب آپ رؤوف حسن اور کرن تھاپر کے اوپر تو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ رؤوف حسن نے کرن تھاپر سے بات کر لی، اور ہندوستانی جرنلسٹ سے بات کرنا پاکستان کی ریاست یا پاکستان کے آرمی چیف کے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کے خلاف ایک سازش تھی۔ ایک ایسے دنوں میں جب آپ یہ پاکستان کے ایکس ڈی جی ISI جنرل فیض حمید کے اوپر آپ کا یہ الزام ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ انہوں نے ایسی ایکٹیویٹیز کی جو ان کے منصب یا ان کی پوزیشن کے یا آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتی تھیں، تو یہ بہت ہی لاجیکل ریشنل سوال یہ اٹھتا ہے کہ کور کمانڈر لاہور، جب کور کمانڈر لاہور ہوتا ہے، حاضر سروس ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا ایک ہندوستانی شہری کے ساتھ اپارٹمنٹ خریدنا اور وہ اپارٹمنٹ ہندوستانی شہری کا اس کو آدھی قیمت پہ بیچ دینا، اس کی انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ کیا جنرل عاصم منیر کی ISI، کیا جنرل ندیم انجم کی ISI اس چیز کی انویسٹیگیشن کرے گی؟ کیا اس کے اوپر کوئی ٹریبونل بیٹھے گا؟ کیا اس کے اوپر کوئی کیس بنے گا؟ کیا اس کا کوئی کورٹ مارشل ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کور کمانڈر جب کور کمانڈر نہ بھی رہے، یہاں تو الزام یہ ہے کہ وہ کور کمانڈر تھے جب یہ اپارٹمنٹ خریدا گیا، لیکن کور کمانڈر سے ریٹائر ہونے کے کچھ عرصے کے بعد تک بھی اس کو پاکستانی سسٹم کے اندر بہت زیادہ ایکسیس رہتی ہے، اس کی ایک انگریس ہوتی ہے، اور اس کا ایک ہندوستانی شہری سے اپارٹمنٹ خرید لینا کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے، لیکن کیا اپارٹمنٹ کس قیمت پہ اس نے خریدا، اور اس سے پہلے اس اپارٹمنٹ کی کیا کاسٹ تھی، ہندوستانی شہری نے اس کو کس قیمت پہ خریدا، یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے۔ اور اگر پاکستان میں کوئی ریشنالٹی ہو تو پھر اس پہ تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ مارشل کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ بنتی۔ اس سے پہلے کہ میں عمران خان کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے کینڈیڈیچر کی طرف چلوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور ایک انٹیلیجنٹ انیشیٹو ہے عمران خان کی طرف سے اور زلفی بخاری صاحب کی طرف سے جو کہ برطانیہ میں ہے، میں اس چیز کی طرف آنا چاہتا ہوں جہاں آج اب سے بہت گھنٹے پہلے پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایک 2 ممبر بینچ نے، جس میں موجود تھے جناب جسٹس امین الدین خان صاحب اور جس میں موجود تھے نعیم عفان صاحب، یہ دونوں سنونیمس ہو چکے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ٹوٹل جو 4 لوگ ان کے ساتھ ہیں، اس میں سے 5 لوگوں میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود ہیں، باقی جو 4 لوگ ان کے ساتھ ہیں اس میں ایک جسٹس نعیم عفان صاحب ہیں جن کے اوپر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، جو ان کے لائلسٹ ہیں، ایک جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں، ایک میرا خیال ہے جمال مندوخیل صاحب ہیں، اور ایک صاحب اور ہیں جن کا نام اس وقت مجھے ذہن میں نہیں ہے۔ بہرحال ان دونوں جسٹسز نے، نعیم عفان صاحب نے اور امین الدین خان صاحب نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کے اس فیصلے کو، جس کی پہلے ہی انہوں نے سسپینڈ کر رکھا ہے جب ان کے سامنے فیڈرل گورنمنٹ کی اپلیکیشن یا پٹیشن آئی تھی، اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا ہے کہ آپ کوئی اور پروسیڈنگ نہیں کر سکتے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ وہ معاملہ ہے جہاں جسٹس بابر ستار وائر ٹیپنگ کے حوالے سے، آڈیو لیکس کے حوالے سے انویسٹیگیشنز کروا رہے تھے اور مسلسل پروسیڈنگز چل رہی تھیں۔ میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ بابر ستار کے سامنے پاکستان کی مختلف جو ادارے ہیں، جس میں فیڈرل گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ایڈوکیٹ جنرل ہیں، وہاں پر PTA آتی رہی، وہاں پہ پیمرا آتی رہی، وہاں پہ ٹیلی فون پاکستان کی ٹیلی کام کمپنیز آتی رہیں، ان کے ریپرزنٹیٹیو آتے رہے، اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں پہ آتی رہیں، جس میں ISI آئی، جہاں MI آئی، اور یہ سارے یہ کہتے رہے کہ ہم تو وائر ٹیپنگ کرتے ہی نہیں رہے ہیں۔ ایک سے زیادہ دفعہ حکومت پاکستان نے وہ کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی قانون ہے ہی نہیں، ہم نے تو کسی کو اجازت دے ہی نہیں رکھی، اور جسٹس بابر ستار کے جس فیصلے کو سسپینڈ کیا، اس میں جسٹس بابر ستار نے آفٹر لسننگ ٹو آل دیز اسٹیک ہولڈرز یہ فیصلہ حکم دیا پاکستان کی ٹیلی کام کمپنیز کو، یعنی جیز کو، ٹیلی نور کو، یو فون کو، PTCL کو، کہ اگلے آرڈر تک، جب تک کہ کوئی جوڈیشل میکینزم کلیئر نہ ہو جائے کہ وائر ٹیپنگ کیسے کرنی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وائر ٹیپنگ نہیں ہونی چاہیے مجرموں کی یا ملزموں کی، یا آپ انویسٹیگیشن نہ کریں یا سرویلنس نہ کریں، لیکن انہوں نے کہا جب تک اس کا کوئی، اور میں اسکرین کے اوپر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کا چھوٹا سا ایک ایکسٹریکٹ، کہ جب تک اس کا ایک جوڈیشل میکینزم طے نہیں ہو جاتا، پاکستان کی ٹیلی کام کمپنیز جو ہیں وہ کوئی وائر ٹیپنگ نہیں کر سکتی، سرویلنس نہیں کر سکتی۔ اور اس میں انہوں نے ایک جگہ یہ بھی لکھا کہ پاکستان کا جتنی بھی ٹیلی کام کمپنیز ہیں، یہ ایک بہت بڑا میس سرویلنس سسٹم کی شکل اس نے اختیار کر لی ہے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو یہ کہا تھا کہ جو آرویلین فلسفی ہے جارج آرویل کی، وہ ویسے تو دنیا بھر میں اس کی بات ہوتی ہے،
لیکن جس طرح سے جس شدت سے آرویلین فلسفی کو پاکستان میں اپلائی کیا گیا ہے، شاید دنیا میں کہیں اپلائی کیا گیا ہو گزشتہ 70-80 برس میں. اور اس میں آپ جب جسٹس بابر ستار کی یہ ٹرم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیلی کام کمپنیز ایک بہت بڑا میس سرویلنس سسٹم کی انہوں نے شکل اختیار کر لی ہے، تو آپ کو کلیئرلی یہاں پہ جارج آرویل کی ایک بے قرار روح جو ہے وہ اس کے اندر نظر آتی ہے. اور ایم شور کہ جسٹس بابر ستار نے جارج آرویل کو بہت پڑھا ہوا ہوگا. جب جسٹس بابر ستار نے مئی میں اپنا فیصلہ کیا تو پھر پولیس ان کے سامنے پیش ہوئی. انہوں نے کہا جی ہم نے تو سسپیکٹس کی سرویلنس کرنی ہوتی ہے، ہمیں تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. تو جسٹس بابر ستار نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک سیکنڈ آرڈر بھی یہاں پہ ایشو کیا. لیکن مسلمہ اصول کیا ہے دنیا بھر میں؟ دنیا کے تمام تہذیب یافتہ معاشروں کے اندر لیگل سسٹم میں جو پرنسپل کارڈنل پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی قاتل کی یا ریپس کی یا فائنینشیل کرائم کی انویسٹیگیشن پولیس کو یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کو یا کسی بھی باڈی کو کرنی ہے تو آپ پہلے ایک جج کے سامنے اپنا مدعا اپنا کاز رکھتے ہیں. آپ یہ اجازت لیتے ہیں ایک میجسٹریٹ سے، جج سے، کہ آپ کو یہ وائر ٹیپنگ یا سرویلنس جو ہے وہ کیوں کرنی ہے. میں نے کئی ویلاگز میں اس میں بہت سے لیگل پریسیڈنٹس جو ہیں امریکہ کے ورسز کیٹس ورسز یونائٹڈ اسٹیٹس، اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے. انڈر دی سرکمسٹانسز سپریم کورٹ پاکستان کے دو معزز جج صاحبان جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم عفان کا جو ڈیسیجن ہے، جس کی کوئی ریشنل منطقی ایکسپلینیشن وہ دے نہیں سکے ماں سوا اس کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بہت آگے چلی گئی ہے، بہت ہی عجیب و غریب ڈیسیجن ہے. یہ وہی ڈیسیجن ہے جس کے ساتھ آپ کو میکس ویبر بھی یاد آتا ہے کہ مسلم دنیا میں انیشیٹو ایکٹیویٹی تو بہت ہے لیکن ریشنالٹی نہیں ہے، اس لیے یہ پروگرس نہیں کر سکتے. یہ ایکسپلینیشن دی انہوں نے کہ مسلم دنیا کیوں تاریخ کے عمل میں پیچھے رہ گئی. اور جو کرن تھاپر نے بات کی ہے، جن کے بارے میں کبھی میکس ویبر کا خیال تھا کہ ہندو سویلائزیشن میں نہ ریشنالٹی ہے نہ وہاں پہ ایکٹیویٹی ہے، یہ وہ سویلائزیشن ہے جس میں ریشنالٹی بھی پیدا ہوئی ہے گزشتہ 70 برس میں اور ان میں ایکٹیویٹی بھی ہو گئی ہے. تو یہ سپریم کورٹ پاکستان کا جو ڈیسیجن ہے آج کا، اس کو اسی یارڈ سٹک میں دیکھیں تو آپ کو بہت بہتر سمجھ آئے گا کہ کیا کیا ہے انہوں نے. اب آتے ہیں عمران خان کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ کے لیے جو عمران خان نے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے ہیں، جسے 2 دن پہلے کنفرم کیا گیا ہے، وہ اس کے فارمل کینڈیڈیٹ بن چکے ہیں. یہ میرے نزدیک ایک بہت ہی اہم، بہت ہی انٹرسٹنگ انیشیٹو ہے عمران خان کی طرف سے. یہاں آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بن جانا ہی امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ جو کیمپین ہوگی اگلے 1-1.5 مہینے میں، یعنی اب تو اگست کے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو اگست سپتمبر سے اکتوبر تک جب کہ ووٹنگ ہونی ہے، یہ جو کیمپین ہے اس چانسلرشپ کے لیے، یہ کیمپین بڑی امپورٹنٹ ہے. میں اس کے اوپر اگر کچھ اور نہ ہو گیا اگلے چند گھنٹوں میں تو میں اس حوالے سے ایک کمپلیٹ ویلاگ کروں گا بہت سے اسٹیٹسٹکس کے ساتھ، لیکن ابھی آپ کو ایک اوور ویو میں دے دوں اس چیز کا. ویسے تو پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ذرائع ابلاغ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ برطانیہ کی چانسلر اینجلا مرکل بھی اس ریس کے اندر ہیں، برٹش پرائم منسٹر فارمر پرائم منسٹر تھریسا مے بھی اس میں ہیں، فارمر پرائم منسٹر بورس جانسن بھی اس میں ہیں. لیکن اینجلا مرکل کی تو ٹوٹل ہی افواہ تھی، بیکاز اینجلا مرکل کی تو کوئی افواہ بھی نہیں تھی، پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آ گئی. بورس جانسن اور تھریسا مے نے ایسی کوئی کنفرمیشن ان کی ٹیمز نے نہیں کی ہے، وہ اس ریس کے اندر اس وقت نہیں ہے. اس وقت اس ریس میں فارملی پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک اسکول کی ڈین یا پرنسپل جو ہیں لیڈی ایلیش انجولینی جو ہیں، وہ ایک بڑی سیریس کینڈیڈیٹ ہیں، کیونکہ یہاں جو ووٹنگ ہونی ہے وہ الومنائی کے علاوہ فیکلٹی کی ہونی ہے. اور میں بھی تھوڑا سا اس کے ڈائنامکس آپ کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں. اور لیڈی ایلیش انجولینی جو ہیں وہ ایک ہاٹ فیوریٹ ہیں، بیکاز فیکلٹی اور بہت سے اسکولز جو ہیں وہ ان کو فیور کرتے ہیں. ولیم ہیگ جو پہلے ایک فارن سیکرٹری رہ چکے ہیں برطانیہ کے، بہت پہلے، وہ ایک کنفرم کینڈیڈیٹ ہیں. اسی طرح سے پیٹر مینڈلسن جو منسٹر رہ چکے ہیں برٹش گورنمنٹ میں، وہ بھی ایک کنفرم کینڈیڈیٹ ہیں. اس کے علاوہ لیسر نون کینڈیڈیٹس اس میں ہو سکتے ہیں، لیکن یہی ہیں. یہ الیکشنز اکتوبر میں ہونے ہیں. ابھی صرف کینڈیڈیچر کے لوگوں نے کاغذات جمع کیے ہیں. یونیورسٹی نے اکتوبر میں ہی اس الیکشن سے پہلے کسی اسٹیج پہ کنفرم کرنا ہے کہ ان کے کنفرم کینڈیڈیٹس کون ہوں گے. اس اسٹیج پہ کوئی بھی کنفرم کینڈیڈیٹ نہیں ہے، یہ سب لوگ انٹینڈنگ کینڈیڈیٹس ہیں. یہ پہلا، اس میں جو امپورٹنس ہوئی ہے، اچھا بڑی پالیٹکس ہونی ہے بٹوین ناؤ اینڈ اکتوبر. جب تک ووٹ ہوگا بڑی پالیٹکس ہوگی، اس میں بہت سی لابنگ ہوگی، بہت سے انفلوئنسز ہوں گے، جن کی مزید تفصیلات میں ایک اگلے ویلاگ میں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. یہاں پہ جو ڈائنامکس ہیں جس وجہ سے اس میں ایک بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ پیدا ہو گئی ہے، وہ یہ کہ پہلے جو ووٹرز ہوتے تھے ایلمنائی یا فیکلٹی، ان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پریمیزز میں جا کے ووٹ کرنا ہوتا تھا. اب ایلمنائی جو ہیں ان کی پارٹیسپیشن کو بڑھانے کے لیے، اور در حقیقت یونیورسٹی چاہتی ہے کہ ایلمنائی سے زیادہ بہتر فنڈ ریزنگ کر سکے، اس لیے پوری دنیا کے ایلمنائی کو آن لائن ووٹنگ کی پرمیشن یہاں پر دے دی گئی ہے. اور اس میں جو ایلمنائی ان کی تعداد، ایلمنائی اور فیکلٹی کی ٹوٹل تعداد کہتے ہیں کہ تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب ہے.
اب یہ 2.5 लाख کا فگر جو ہے نا یہ ایک خاصا ریفرنس قسم کا پوائنٹ ہے، لیکن اصل میں کتنے لوگ ووٹ ڈال سکیں گے اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو فارملی پراپرلی رجسٹر کیا ہے، کتنے لوگوں کی رجسٹریشن کو یونیورسٹی نے اس ووٹنگ پرپسز کے لیے ایکسیپٹ کیا ہے. تو ہمیں فائنل فگر جو ہے نہیں پتہ، لیکن ایک بنیادی سی اسٹیٹسٹیکل ریسرچ میں نے کی ہے جو یہ شو کرتی ہے کہ یورپ کے 2.5 لاکھ لوگ ہیں ووٹر ہیں پوٹینشیل، اس میں سے تقریباً 1.5 لاکھ سے 1,70,000 جو ہیں وہ یورپ کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، جس میں برطانیہ کے 1,50,000 سے 1,20,000 سے 1,50,000 برطانیہ میں، اس کا مطلب باقی سارے یورپ سے 20-30 ہزار سے زیادہ پوٹینشیل آکسفورڈ ایلمنائی جو ہیں وہ نہیں ہیں. تقریباً 30 سے 40 ہزار جو ہے وہ ایشیا کے ایلمنائی ہیں، جس میں ہندوستان، پاکستان، چائنا، بہت سے اور ایریا، انڈونیشیا، مڈل ایسٹ کے بہت سے ایلمنائی ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ 2,000 سے 5,000 کے قریب آج تک کے پاکستانی ایلمنائی ہیں، اور تقریباً 5,000 سے 10,000 کے قریب ہندوستانی ایلمنائی ہیں. اس چیز کو ذرا نوٹ کریں غور سے. اور برٹش اوریجن کے ایلمنائی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کتنے. اب اس میں نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ اس میں صرف چانسلر الیکٹ ہو جانا ہی میٹر نہیں کرتا، اس میں جو کیمپین ہے یہ کیمپین ایک کانشیسنس کی کیمپین ہے. اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے کچھ اسٹیٹسٹکس تو میں نے آپ کو اوور ویو دیے ہیں، اس کو ذرا ایبزارب کریں. اگر اگلے چند گھنٹوں میں کوئی اور دھماکہ نہ ہوا تو میں ایک بہت ہی تفصیلی ڈیڈیکیٹڈ ویلاگ اس حوالے سے کروں گا کہ یہ کیمپین کیوں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور ہم اس کیمپین میں آپ اور بہت سے لوگ جو امریکہ برطانیہ میں ہیں ہم لوگ اس میں کیا کر سکتے ہیں.